अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़ा दे दिया है और बज़ाहिर जो उनकी तरफ से उज़र सामने आया है वो ये कहते हैं कि हमें ज़ाती तौर पर हम इतने मुकदमात में उलझे हुए हैं कि जुडिशल कमीशन के जो अमूर हैं वो अंजाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन ज़रा इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अंदरूनी चपकलिश है ये इस्तीफ़े भी उसी सिलसिले की कड़ी है। ज़ाहिर है एक धड़ेबंदी तो सामने है और मुख्तलिफ ग्रुप्स भी हैं। उमूमी तौर पर सियासी जमातों में ये सिलसिला जारी रहता है और अब ये इस्तीफ़े असर क्या डालेंगे बुनियादी तौर पे, और ये जो उज़र शिबली फराज और अली ज़फ़र उमर अयूब साहब की तरफ से सामने आया है इसको कितना काबिल कबूल समझेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन। और अब मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं ऑब्वियसली वो इस बात पे कोई ना कोई तो अपना मौक़िफ़ अपनाएंगी। इस मामले पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में मौजूद थे और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की है। 6 महीनों में ये 5वीं मुलाकातें हैं। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान अताउल्लाह तारड़ के बकौल ये दौरा इंतहाई कामयाब रहा। वाटर समिट से खिताब किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ जो हैं उन पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया है। अहम बात ये भी रिपोर्ट हो रही है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जो पाकिस्तान आने की दावत है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो दी गई उसको कबूल कर लिया है। अब ये दौरा कब होना है यकीनी तौर पे इसका इंतज़ार पाकिस्तान के अवाम को तो है। लेकिन सऊदी अरब के साथ रवाबित की बहाली और जो हमने इमेजेस भी देखे हैं यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान के लिए बड़े सूदमंद हैं। बड़े हेल्दी इमेजेस हमें नज़र आए इस मुलाकातों के दौरान। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आलमी मंजरनामे की अगर हम बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हक़ में करारदाद मंजूर की है। 157 जो वोट हैं के हक़ में आए हैं। 8 ममालिक ने मुखालिफत की है जिसमें सिग्निफिकेंस बात की जाए इसराइल है और देन अमरीका है, उन्होंने इस करारदाद की मुखालिफत की है। जनूबी कोरिया में गुज़श्ता रोज़ मार्शल लॉ का निफाज हुआ और चंद ही घंटों बाद स्पीकर ने पार्लियामान को बहाल कर दिया और अब जो जनूबी कोरिया के सदर हैं उनके खिलाफ मुआवजे की तहरीक पार्लियामान में लाई गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। इससे पहले हमने तुर्की में देखा था, जो रीसेंट हिस्ट्री बताती है कि उस वक्त तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के हक़ में तुर्की के अवाम निकल आए थे और अब ये जो अंदाज़े सियासत बदले हैं फ़ी ज़माना इस मौजूदा दुनिया में इसके असरात क्या हैं और यकीनी तौर पे दुनिया के अवाम अब अपनी राय और उसका इजहार करना जानते हैं। ऐसे में जो मार्शल लॉ रहे हैं, मार्शल लॉ की तारीख़ है दुनिया की सियासत में, अब क्या आने वाले दिनों में इसके इम्कानात मौजूद हैं, ये भी एक बुनियादी सवाल है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा खुर्शीद साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, एक तो ये उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और दूसरा जो ये जनूबी कोरिया वाला है एपिसोड, यके बाद दीगरे इवेंट हुए, उधर से वो उसका निफाज हुआ, चंद घंटों बाद स्पीकर एक्टिव हो गए, मुआवजे की तारीख भी सामने आ गई, ये सब क्या है? अब सब ये हमारी गुज़श्ता 50 साल तारीख़ का एक लिहाज से तीसरा वाक़या है। 1991 में 91 रूस में गोरबाचोव साहब प्रेसिडेंट थे सोवियत यूनियन के और वहाँ चपकलेश हुई उनकी, चूँकि उनका जो आइडिया था ना कि कम्युनिस्ट निज़ाम की गिरफ्त कमज़ोर की जाए और आज़ादियाँ ग्लासनास्ट उसको कहते थे और ग्लासनास्ट को प्रमोट किया जाए तो उसकी फ़ौज के अंदर भी मुखालफत थी और पार्टी के अंदर भी मुखालफत थी। चुनांचे एक वक्त आया कि ये कशमकश इतनी बढ़ी कि मार्शल लॉ लगा दिया गया। बोरिस येल्सन जो पार्टी के अंदर गोरबाचोव के मुखालिफ थे, हालांकि वो गोरबाचोव को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनका एक नुक्ता नज़र था कि जी ये जो आज़ादी है ये भी मिलनी चाहिए और फ़ौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए। उन्होंने मोर्चा लगा लिया पार्लियामेंट में। अब टैंक आ गए और तकरीबन कुछ 24-26 घंटे तक ये कशमकश जारी रही, लेकिन अवाम ने यानी गोरबाचोव ने मुज़ाहमत नहीं की, जो प्रेसिडेंट थे उसके जो मुखालिफ थे सियासी थे तो कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी उसने ऐलान कर दिया कि हम तो नहीं मानते इसको। चुनांचे 2 दिन के अंदर वो जो है वापस हो गया। फिर 2016 में आपके सामने तुर्की में हुआ
وہ پھر فوج آئی، اور اس وقت بھی یہی ہوا کہ عوام نے سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو قبول نہیں کرتے، یہ حکومت ٹھیک چل رہی ہے۔ شکایات اس وقت بھی تھیں، یعنی اس کے خلاف دو باتیں عام طور پر کہی جا رہی تھیں اردوان کے خلاف۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو انہوں نے دیوار سے لگایا ہوا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ جو آزادی ہے اور جو معاشی آزادیاں ہیں وہ ان پر پابندیاں لگا رہے ہیں، میڈیا پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ فتح اللہ گولن کا بڑا ایلیمنٹ تھا، ہاں، وہ کہا یہ گیا کہ وہ اس کے پیچھے تھے۔ صحیح ہے، تو وہ بھی یہی ہوا، وہ تو 2 دن لگے تھے، یہاں چند گھنٹے لگے، اور پھر وہ واپس چلے گئے، اور آج تک وہ 16 سے لے کر ابھی تک اردوان صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ تیسرا واقعہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ان ممالک میں بھی جہاں جمہوریت کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، وہاں بھی جمہوریت اب مضبوط ہو رہی ہے، جی، اور عوام کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ جی ہماری رائے کے بغیر بننے والی حکومت یا ہماری رائے کو ملیامیٹ کر کے بننے والا نظام جو ہے وہ نہ تو ملک کے مفاد میں ہے، نہ معاشرے کے مفاد میں ہے، نہ ہم اس دنیا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خوشائند بات ہے ان تمام ممالک کے لیے جہاں جمہوریت کی جڑیں کمزور ہیں اور عوام کے مینڈیٹ کی کوئی عزت احترام نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، خرم دستگیر صاحب سے بھی ہم جانیں گے۔ فیصل ووہرا صاحب بڑی کلیدی حیثیت ہے ان کی، موجودہ جو سیاسی ساری بساط ہے اس میں گزشتہ رات انہوں نے ٹی وی پروگرام میں ایک بات کی ہے۔ خرم صاحب، فیصل ووہرا صاحب کہتے ہیں کہ اگر ملک کی بہتری چاہیے تو نظام کو 1 طلاق مسلم لیگ نون کی حکومت کو دینی ہوگی، اور دوسری آبویسلی انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق بات کی ہے۔ تو کتنا سنجیدہ لے رہی ہے آپ کی جماعت، کتنے فکر مند ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، اور کیا فیصل ووہرا صاحب کی یہ بات کوئی اہمیت رکھتی ہے آپ کی نظر میں؟ زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ نومبر میں پچھلے 7 سال میں سب سے کم مہنگائی کی شرح تھی۔ یہ زیادہ اہم بات ہے، ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ یا اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو اس مالی سال کے پہلے 5 مہینے ہیں جو 30 نومبر کو ختم ہوئے ہیں، اس میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں 13% اضافہ ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ بھی ہے، جو کہ کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نومبر میں ہی جو دہشت گرد پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے ہیں وہ 2017 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ تو لہذا یہ دونوں جو محاذ ہیں، معیشت کا بھی اور دہشت گردی کا بھی، یہ شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے لیے زیادہ اہم ہے۔ یہ ایسے بیانات ٹیلی ویژن پر چلتے رہتے ہیں، ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی بالآخر جو ساؤتھ کوریا کے بارے میں ڈسکشن ہوئی، پارلیمان ہی پاکستان کی جو عوام ہے اس کا گھر ہے، اس کی پاکستان کے آئین کی آخری ضمانت جو ہے وہ مقننہ ہے، تو لہذا وہیں سے یہ سب سے ایشوز ڈسکس ہونے ہیں۔ تو اس وقت تو آئی تھنک ایک چیز جو ہم سب کے لیے تشویشناک ہے کہ بجائے یہ کہ ہم پاکستان کے بہتر مستقبل پر بحث کریں، معیشت پر بحث کریں، اپنے دوسرے جو معاملات ہیں حاکمیت کی اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں، ہم اسی میں یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ یہ کیا جو ہے ابھی احتجاج ہوا اور اس پہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، شہید ہوئے، کتنے سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ اصل جو ڈسکشن ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، جس طرح سے اقوام متحدہ میں فلسطین کا جو ریاست کے بارے میں ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوا ہے، یہ سارے وہ سنجیدہ معاملات ہیں جنہیں ٹیلی ویژن پر بھی اور پارلیمان میں بھی ڈسکس ہونا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی جو سیاسی مسالے دار گفتگو ہے ویسے تو مزیدار ہے، لیکن پاکستان کے عوام کے مستقبل کے لیے جو ڈسکشن کرنی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ خرم صاحب، جب معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، سدھر رہے ہیں، استحکام آ رہا ہے، معاشی بھی، سیاسی بھی، دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے، تو اس طرح کی گفتگو کیوں فرما رہے ہیں؟ جی، کیونکہ مستقبل کا منظر نامہ ہمیں طے کرنا ہے ہم سب نے مل کر، اور اس کے اندر وہ ان کی جو رائے ہے انہوں نے اپنی دے دی ہے۔ لیکن جو مسلم لیگ نون میں جہاں جو اس وقت حاکمیت شہباز شریف صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں، وہاں ضرور ایک
کچھ جگہوں پر کام کرنے کی بہت گنجائش ہے. ایک جو سیاسی مینجمنٹ ہے، یعنی اپنے جو ہمارے ہواری جماعتیں ہیں، ایلائز ہیں، ان کے ساتھ مستقل ڈائلاگ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. بہت حالانکہ مشکل حالات میں ابھی 26ویں ترمیم کا بہت ایک مشکل مرحلہ تھا، جس میں یہ تمام جو حکومتی اتحاد تھا وہ پوری طرح چٹان کی طرح اکٹھا کھڑا رہا اور اس نے اس کو ڈیلیور کیا. تو وہاں سیاسی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہے جس کے اوپر آپ نے اور میں نے اس پہ کئی دفعہ گفتگو کی ہے کہ جو حکومت ہے اس کو ابلاغ کے جو نئے طریقے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. وہاں پہ ایک کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک ایسے دور میں جب حقیقت کا سچ سے تعلق نہیں رہا، ہم حقیقت اس چیز کو سمجھتے ہیں جو ہمارے موبائل فون پر ہمیں نظر آ رہی ہے، تو لہذا اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے پہلے سے بہت زیادہ اس پر ایفرٹ اور محنت کرنی ہوگی، جو کہ ایک چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کی. 26ویں ترمیم کا آپ نے ذکر کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ شکایت ہے کہ 26ویں ترمیم نے ہم نے تعاون کیا، منظور ہو گئی، کچھ حصوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا، مدارس رجسٹریشن کے بارے میں جو قانون سازی ہوئی وہ بل لے کے صدر صاحب بیٹھ گئے ہیں، نہ حکومت اب ان کو توجہ دلا رہی ہے، نہ صدر صاحب خود اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. انہوں نے تو 7 دسمبر کی دھمکی بھی دے دی ہے. تو یہ بھی ایک سیاسی مینجمنٹ کے جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کمی ہے یا اس کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے شکایت ایک ایسے شخص کو پیدا ہو رہی ہے جس نے 26ویں ترمیم میں آپ سے بھرپور تعاون کیا؟ جی نہیں، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور وزیر اعظم تو اس معاملے میں بہت متحرک آدمی ہیں، ان کی ہر وقت جو ہے نظر مختلف معاملات پر رہتی ہے، لیکن جو سیاسی مینجمنٹ ریکوائرڈ ہے اگر انہیں مزید معاونت کی ضرورت ہے تو وہ حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن ان کو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے پاس ایک ٹیم ایسی موجود ہو جو ان کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، اور مسلم لیگ نون میں کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس میں بہت سینئر لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، کہ وہ ہمہ وقت اس کے اوپر کام کریں کہ حکومت کے جو مثلا لیجسلیشن ہوئی ہے یا اس میں جو کمٹمنٹس ہیں، پولیٹیکل کمٹمنٹس، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایشوز ریز کیے ہیں ریسنٹلی پانی کی تقسیم کے اوپر، نہروں کے اوپر، ان سب باتوں پہ. اور جناب اسحاق ڈار صاحب جن کو سربراہ بنایا وہ آپ کو معلوم ہے کہ انتہائی مصروف اور اوور کمیٹڈ آدمی ہیں، لہٰذا ان کی معاونت کے لیے بھی ایک ٹیم کی ضرورت ہے جو اس سارے ایشوز پر بات کر سکے. مولانا سے بھی بات کرے، بلاول بھٹو زرداری سے بھی گفتگو کرے، ایم کیو ایم کے بھی اپنے ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں جہاں شہباز صاحب کی بہت اور بہتر ان کی اسٹریٹجی تھی حاکمیت کے معاملے میں، اور موجود ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں جس طرح میں نے کہا کہ معیشت کے معاملے میں بہت خیر خواہ انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے. لیکن یہ جو ایشوز ہیں جو کہ بعد میں پھر بڑھ جاتے ہیں، ان کو ابھی سے مینج کر کے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اچھا خرم صاحب، سعودی ولی عہد کے ساتھ ابھی بھی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان کی، 6 مہینے میں یہ 5ویں ملاقات ہے. رپورٹ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی ہے. اس سے پہلے بھی ان کا دورہ متوقع تھا لیکن وہ پھر مؤخر ہوا. تو اب کچھ پتہ چل سکا وہ کب تک پاکستان آئیں گے؟ اور سعودی عرب پاکستان کو معیشت کے حوالے سے اپنی پالیسیز بہتر کرنے کے بارے جو کہتا تھا یا اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے بارے کہتا تھا، کیا ہم نے وہ سب کر لیا ہے؟ اب ان کی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان از ریڈی؟ جی، حکومتی معاملات کی باریکیوں سے تو میں اس وقت آگاہ نہیں ہوں، لیکن ایک جو چیلنج ہے جو غالباً ابھی بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے ابھی وہ نتائج حاصل نہیں ہوئے جن کی توقع، اور وہ یہ کہ پاکستان نے اب ایک ٹرانزیشن کرنی ہے، ایک ارتقاء کرنا ہے حکومت نے، جس میں ہم اپنے دوست ممالک میں سعودی عرب سر فہرست ہے، ہم امداد مانگتے تھے، یعنی بجٹری سپورٹ مانگتے تھے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دیں تو اتنے 1 سال گزر جائے گا. اب جو دنیا بدل گئی ہے اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ اب امداد کی بجائے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. اور سرمایہ کاری میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پہ لگے بندے اس کے طریقہ کار ہیں. اس میں آپ نے پوری کیلکولیشن کرنی ہے، ریٹ آف ریٹرنز کیلکولیٹ کرنے ہیں، وقت جتنی انویسٹمنٹ ہوگی کیا ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا کہ ان کی جو پروفٹس ہیں وہ ریپیٹریٹ ہوں. اس میں ابھی
میری نظر میں ابھی کچھ وقت کی ضرورت ہے کہ اس سارے ایشو کو بین الاقوامی معیار کی انویسٹمنٹ ہم آفر کر سکیں. جس وقت ہم تیار ہو جائیں گے میرے خیال میں اگلے 3 سے 4 ماہ میں تو سعودی ولیعہد تشریف لائیں گے اور پھر ایک بڑی انویسٹمنٹ کا اعلان کریں جس میں ایک تو بڑی واضح دیر پینڈنگ ہے جو کہ ایک آئل ریفائنری ہے جس پر بہت سارا کام وزارت پیٹرولیم نے کیا بھی ہے لیکن ابھی اور پچھلی حکومت میں اس پر قانون سازی بھی کی گئی تھی, باقاعدہ طور پہ ریفائنری پالیسی اناؤنس کی گئی تھی. تو اب ان تمام معاملات کو مجتمع کر کے اس ڈیلیوری کا وقت آ گیا. اچھا, عام تاثر یہ ہے, اور پرسوں ہماری گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب یہاں تھے, ان سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی موجودہ بیوروکریٹک سسٹم جو ہے جب تک اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا, بیوروکریسی کے ہاتھ میں معاملات جب تک ہیں, کوئی اکنامک فرنٹ پہ کوئی پیش رفت ممکن نہیں. یہ ڈیلے کرتے ہیں معاملات کو, الجھنیں پیدا کرتے ہیں, مسائل پیدا کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں, آپ کا تجربہ کیا ہے کہ موجودہ بیوروکریٹ سسٹم جب تک برقرار ہے, اور SIFC اسی لیے آئی تھی کہ ون ونڈو آپریشن ہوگا, لیکن اس کے بھی ابھی تک حوصلہ افزا نتائج سامنے نہیں آئے, تو اس کی رکاوٹ بھی بیوروکریسی کو قرار دیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم دوست ممالک سے بڑی سرمایہ کاری لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جی, میں گورنر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جس قسم میں نے کہا کہ اب دنیا کے جو معیار ہیں امداد کی بجائے سرمایہ کاری پر زور ہے, اور سرمایہ کاری کے لیے جس قسم کی آپ کو پیکیجنگ کرنی ہوتی ہے اپنی انویسٹمنٹس کی, اور اس پر یہ آج کا کام نہیں ہے, اس پر بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے, 2017 سے اس پر کام ہو رہا ہے, لیکن ہم ابھی اس لیول تک نہیں پہنچ پائے. اس کے لیے آپ کو بین الاقوامی فرم سے اپنے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کی باقاعدہ طور پہ تصدیق کروانی پڑتی ہے, ویریفیکیشن ہوتی ہے, پلانز جو ہیں بنائے جاتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ بیوروکریسی میں کوئی لوگ نہیں ہے اس میں, لیکن بڑی قلیل تعداد ہے جو ان سارے معاملات کو 21ویں صدی کے تقاضوں کے معاملے میں سمجھتے ہیں. زیادہ تعداد ابھی بھی انہی کی ہے جو فائلوں کو دیکھتے ہیں, جو ہر چیز کو انتہائی قانون اور جسے کہتے ہیں کہ سب سے رسک فری کام جو ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک ابھی 21ویں صدی کی حاکمیت کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو وہ کانفیڈنس بھی دلایا جائے. اگرچہ نیب میں کچھ ترامیم ہوئی ہیں قوانین میں جس سے بہتر کانفیڈنس آیا, لیکن اصل میں تو ایک اور یہ ڈسکشن پوری پارلیمان میں کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے جس قسم کی اصلاحات کرنی ہے بیوروکریسی میں بھی اور ہماری سوچ سمجھ میں بھی, جو ہماری توقعات ہوتی ہیں حکومت سے, اس میں بھی تبدیلی آئے گی تو ہم وہ جو لارج سکیل انویسٹمنٹ سعودی عرب نے آفر کی ہوئی ریفائنری وہ 10 سے 12 بلین ڈالر کی ہے, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. خرم صاحب, آج کی خبر ہے پاکستان کا مجموعی قرض 1 خرب 30 ارب ہے, صرف 29 ارب ڈالر ہم نے چین کے دینے ہیں. IMF کو بھی اس پہ اعتراض ہے. پھر جو تاجروں سے ٹیکس وصول کرنا تھا, زرعی ٹیکس لگانا تھا, ڈسکوز کی نجکاری کرنی تھی, یہ جو اہداف تھے ابھی تک ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں. اب ہم اگلی قسط کے لیے بھی جا رہے ہیں. ان حقائق کو دیکھتے ہوئے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سب ہرا ہرا ہو جائے گا, تو کیسے یقین کر لیا جائے؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہرا ہرا ہو جائے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بڑا کام کرنا ہے ابھی, اور اس میں ایک بنیادی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اور اس پر بات کرنی ہوگی پارلیمان میں کہ یہ جو مستقل ایک صوبے کی طرف سے صوبے کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے, صوبے کی گاڑیاں, ہتھیار, اہلکار استعمال کرتے ہوئے وفاق پر حملہ ہے, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. بڑی مشکل سے ہم کچھ معاشی استحکام حاصل کر پائے, لیکن اگر حکومت کی ساری جو انرجی ہے وہ جتھا بندوں کو روکنے میں استعمال ہوگی, انتشاری جتھوں کو جو ہے وہ پیچھے رکھنے میں استعمال ہوگی, اور اسلام آباد کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے, پوری یہاں جو پاکستان کی معیشت ہے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے, تو اس پہ بھی ضرور کوئی نہ کوئی بات کرنی ہوگی پارلیمان میں اور دوسری سب جماعتوں کو مل کر کہ بھئی اب اگر فوکس اس پر کرنا ہے کہ ہمارے نوجوان مرد و خواتین کے روزگار کیسے پیدا کرنا ہے, زراعت کو جدیدیت کی طرف کیسے لے کر جانا ہے,
تو ہم یہ معاملات ڈسکس نہیں کر سکتے کہ جی کس جگہ کیا ہوا اور کتنی گولی چلی اور کتنے لوگ شہید ہوئے. یہ معاملات اب ہم اس سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. جی صحیح ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، خرم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو وارڈر صاحب کی باتیں ان کو جانے دیں، اور یہ صرف کنزمپشن کے لیے، میسز کی کنزمپشن کے لیے، ہمارے ٹی وی ٹاک شوز کا پیٹ بھرنے کے لیے ان میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے. لیکن خرم صاحب نے جن مسائل پہ گفتگو کی ہے وہ واقعتاً پاکستان کے عوام کے حقیقی مسائل ہیں. لیکن وارڈر صاحب کو کیسے جانے دیں؟ نہیں، جب وہ کہتے ہیں جانے دیں تو جانے دیں. ہم کیسے جانے دیں؟ ہم ایسے جانے دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ حکومت کے حصہ ہیں، حکومت کے سینیٹر ہیں نا اس وقت. ان کی حکومت ہے، وہ جانے اور حکومت جانے. ہم ایک سائڈ پہ بیٹھ کے دہی کھا لیتے ہیں آرام سے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم پیپلز پارٹی میں تھوڑی شامل ہوئے ہیں کہ نون لیگ جو مرضی کرے، ڈی چوک میں بھی لگی ہو، معاشی اس پہ محاذ پہ بھی ہو، لیکن ہم کارنر پہ کھڑے دہی کھا رہے ہوں. بس ٹھیک ہے نا. ہم تو جرنلسٹ ہیں، ہم پیپلز پارٹی تھوڑی ہیں. صدارت لے لی انہوں نے، سینٹ کی چیئرمین شپ لے لی انہوں نے. 2 گورنر، بلکہ 3 ہی عملہ ہیں، گورنر لے لیے. تو ان کو اس کے علاوہ اب اس سے فارغ ہوں تو کوئی اور توجہ کریں. مولانا صاحب سے بلاول صاحب کی ملاقات، جی کیا واقعتاً یہ مدارس والا معاملہ ہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مولانا نے جو ووٹ دیا، اپنے ووٹر کو یہ بات بتائی کہ ہم نے 2-3 اچیومنٹس کی ہیں. نمبر 1 تو سود والا سر فہرست تھا. سود کے حوالے سے گورنمنٹ کو پابند کر دیا ہے کہ یہ 2 سال میں اب وہ 2027 تک جو ہے وہ غیر سودی نظام لائیں گے، سودی نظام ختم کریں گے. جو اپیلیں کی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے یا گورنمنٹ کے اداروں نے، وہ شریعت کوڈ کے جو فیصلہ تھا اس سے واپس لے لیں گے. اور دوسرا یہ دینی مدارس کی رجسٹریشن پہ جو رکاوٹیں پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوئی تھیں اور جاری ہیں ابھی تک، وہ دور ہو جائیں گی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے دینی مدارس کے لیے اور مذہبی حلقوں کے لیے. تو وہ میں نے کرا لی ہے. لیکن اب دینی مدارس کے حوالے سے جو بل منظور ہوا وہ ایوان صدر میں جا کے رک گیا ہے. اور اتنا عرصہ ہو گیا، آلموسٹ 1 مہینہ ہونے والا ہے، مہینہ ہو گیا ہے بلکہ، تو وہ اس کی منظوری نہیں ہو رہی. تو وہ بڑے حیران ہیں کہ اگر یہ کام حکومت نے اٹکانا ہی تھا تو ہم نے کس خوشی میں ووٹ دے دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کام نہیں ہوتا، جو قانون سازی ہو چکی ہے، اگر اس پر اس کو منظور ہی نہیں کرنا، یعنی فائنل شیپ نہیں دینی، اس کو ایکٹ کی شکل میں منظور نہیں کرنا، تو پھر ہم یہ توقع کیسے کریں کہ سود کا خاتمے کی شرط بھی ہماری پوری ہو. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دینی مدارس والا معاملہ ہے، 2014 کا جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ ان کی رجسٹریشن کروائی جائے گی. اب تک تقریباً 50% دینی مدارس ہیں جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے، اور 50% کے بارے میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اب اس وقت مولانا اس وقت بھی سگنیٹری تھے، نیشنل ایکشن پلان پہ بھی بڑی کلیدی حیثیت تھی. اب اس کے بعد اوبویسلی اس پہ بھی ہے. تو اس میں صدر صاحب کے پاس اگر یہ معاملہ رکا ہے تو آپ کی دانش میں کیا بات آتی ہے کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ٹی او آرز نہیں طے ہو پا رہے ہیں، کوئی کرائٹیریا کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے؟ صدر نے تو یہ نہیں معاملہ، صدر نے یہ سارے کام جو ہیں گورنمنٹ نے کرنے ہیں. جی، گورنمنٹ نے ایک قانون منظور کیا ہے، صدر کے دستخطوں کے بعد وہ نوٹیفائی ہونا ہے. صدر روک کے بیٹھے ہیں تو اس کی 2 وجوہات نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس سے بل سے ہی مطمئن نہ ہوں، لیکن اس کا بھی پھر حل ہے کہ وہ لکھ کے حکومت کو بھیجیں وجوہات کے، ان وجوہات کی بنیاد پر اس پر نظر ثانی کی جائے. وہ بھی نہیں ہو رہا. اس کے بعد جو دوسری بدگمانی ہو سکتی ہے مولانا کو یا مولانا کے ساتھیوں کو، یہ ہو سکتی ہے کہ صدر صاحب مغرب کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی اور کسی ایجنڈے کے تحت وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ورنہ تو کوئی جواز نہیں بنتا. حکومت اگر تو حکومت اس معاملے میں یکسو نہ ہوتی تو وہ اس کو منظور نہ کرتی. اکثریت اس کے پاس تھی، منظور کرنے کے بعد اتنی جلدی میں بھیجتی نہیں.
یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی بدگمانی کی جا سکتی ہے کہ حکومت نے ہی صدر صاحب سے کہا ہو کہ ہم نے جی مولانا کو ٹالنے کے لیے کر دیا، اب مہربانی کر کے آپ رکھ چھوڑیے. لیکن اس کا بھی ایک مدت مقرر ہے نا، کہ ایک اسمبلی اگر جاتی ہے اور مقررہ مدت میں نہیں ہوتی تو وہ منظور ہو جاتی ہے. صحیح ہے. لیکن یہاں وہ کام بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے مولانا کو تحفظات تو ہیں، لیکن کیا حکومت کسی بھی وجہ سے ان کے تحفظات کو درخور اعتنا نہیں سمجھے گی، اہمیت نہیں دے گی؟ یہ بل منظور، یہ جو ایکٹ جو ہے، ایکٹ کی شکل یہ بل نہیں اختیار کرے گا. یہ ساری بلاول صاحب کی جو ملاقات ہے اس کا بلاول صاحب کو حافظ حمداللہ صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی بلاول صاحب اس بات کی وضاحت کریں کہ بھئی وہ کیوں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. بلاول صاحب تو خود کہتے ہیں مسلم لیگ نون سے جی آپ وضاحت کریں، ہمارے جو ساتھ معاہدہ ہوا وہ پورا نہیں ہوا. اچھا، یہ اب عجیب بات ہے کہ بلاول صاحب کو حکومت سے شکایات ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایوان صدر سے شکایات ہیں، اور یہ ایک عجیب ہے معاملہ کہ بھئی یہ اتحادی بھی ہیں، ایک سسٹم کو چلانا بھی چاہتے ہیں اپنے تمام تحفظات کے باوجود، اور شکوے شکایات بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو اور غالباً واوڈا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اسی چکر میں میرے خیال وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ اس طرح سے چلنا مشکل ہو رہا ہے، دشوار ہو رہا ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ سسٹم کو چاہیے کہ ان کو طلاق دے دے، کیونکہ یہ ڈیلیوری کا ایشو ہے نا، پرفارمنس کا ایشو ہے، کہ اگر باہم بھی آپ ایک دوسرے سے نیک نیت نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو کی باتیں ماننے کے باوجود روڑے اٹکا رہے ہوں گے، تو ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں یہ بڑی حقیقی بات ہے ارشاد صاحب. ویسے یہ مسلم لیگ نون میں بھی یہ سینٹیمنٹ ہے، اور مسلم لیگ نون کا وہ کلاس جو اقتدار میں نہیں ہے. کچھ لوگ تو ہے نا جیت گئے کیبنٹ میں چلے گئے، کچھ لوگ جیتے ہیں کیبنٹ میں نہیں گئے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ جیتے ہیں نہ وہ کسی پاور کوریڈور کا حصہ ہیں، اور لیکن وہ کلیدی ہیں مسلم لیگ نون میں، پرانے لوگ پائے جاتے ہیں. تو وہ یہ سینٹیمنٹ ضرور پایا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یکسو ہم نہیں ہیں بہت سے معاملات میں، اور اس میں وہ ایک تفریق ایک باضابطہ طور پہ وہ پھر کیمپس کی بات آ جاتی ہے، نواز شریف کیمپ کی بات آتی ہے، پھر شہباز شریف کیمپ کی بات آتی ہے. جب اپنا ایک جماعت کے اندر یہ معاملہ ہے اور پھر دوسری جماعتوں کے ساتھ دیکھیں، پیپلز پارٹی تو ہر لحاظ سے ایک بارگیننگ پوزیشن میں ہے نا، کیونکہ پیپلز پارٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے وزارت عظمیٰ شہباز شریف صاحب کی. تو واڈا صاحب جب بھی آ کے بات کر رہے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہو، ہم اس کو خارج سے امکان بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک پریشر تو آ رہا ہے. نہیں، اس سے دیکھیں جو اپوزیشن کا یا پی ٹی آئی کا نقطہ نظر ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. ہاں کہ جی یہ تو ایک دوسرے سے بھی مخلص نہیں ہے، اور یہ تو جو باتیں طے ہو جاتی ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس کو بھی آنر نہیں کرتے، تو ہم ان پر کیسے ٹرسٹ کریں؟ یہ ایک مس ٹرسٹ ہے نا. بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ حکومت پر مس ٹرسٹ ہے، اور ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایوان صدر پہ اور حکومت دونوں پہ مس ٹرسٹ ہے. وہ اکیلے صرف یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ زرداری صاحب آج خود یہ لے کے بیٹھے ہوں گے. اسی لیے انہوں نے بلاول بھٹو کو طلب کیا ہے کہ مجھے آپ وضاحت دیں. اگر بلاول وہاں کہہ دیتے ہیں کہ جی صدر صاحب تو ظاہر حکومت جو کہے گی وہی کریں گے، تو پھر یہ مسئلہ حکومت کے ساتھ مولانا کا شروع ہو جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو پرفارمنس کی خاطر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نا، اریٹیشن جو ہیں، یہ ختم کرنی چاہیے. دوسرا ارشاد صاحب، ابھی حکومت کی خوش قسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی بطور اپوزیشن نہ وہ اکانومی پہ بات کر رہی ہے نہ وہ گورننس پہ بات کر رہی ہے. وہ تو اپنے مطالبے، اپنے بانی کی رہائی، ان سارے معاملات پہ لگی ہوئی ہے. لیکن جس دن اپوزیشن نے اکانومی پہ بات کرنا شروع کر دی، ایک ہیلدی اپوزیشن کے طور پہ آ گئے، جس دن انہوں نے گورننس پہ بات کرنا شروع کر دی، تو آبویسلی یہ زیادہ چیزیں نہیں. اب دیکھیں نا، یہ بات تو حقیقت ہے کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 38% جو تھی مہنگائی کی شرح وہ 6% 5% پہ آ گئی ہے. لیکن مارکیٹ میں تو ایسا کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہ تو نہیں ہوا کہ سبزیاں، دالیں، گھی، باقی چیزیں جو ہیں وہ واقعی اسی ریشو سے کم ہو گئی ہوں. یہ تو بات نہیں ہے. اگر کہیں کم ہوئی بھی ہو تو 2 دن کے احتجاج سے سپلائی چین متاثر ہوتی ہے، 2 ہفتے پھر اس کے نرخ آگے ہی جاتے ہیں. ایک چیز کی کم ہو رہی ہوتی ہے 10 روپے، دوسری کی 20 روپے بڑھ رہی ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کا بجٹ تو متاثر ہو رہا ہے. کہیں یہ نظر آئے لوگوں کو کہ جی یہ
6 یا 7 کی جو باسکٹ ہے، گھی بھی کم ہو گیا، واقعی اتنا کم ہو گیا، چینی بھی کم ہو گئی، آٹا بھی کم ہو گیا، دالیں بھی کم ہو گئیں، پیٹرول بھی کم ہو گیا. وہ تو نہیں آٹے ہے. میں تو ارشاد صاحب پچھلے 1 سال میں سگنیفیکنس کمی آئی ہے. 20 کلو کا تھیلا 3000 کا تھا، اب 1900 کا ہے. وہ دیکھیں وہ کسان سے پوچھے نا. ہاں وہ کسان پہ جو بیتی ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. مطلب بات یہ ہے کہ ادھر سے ایک جیب سے آپ نکال کے دوسری جیب میں کنزیومر کے لیے یہ فائدہ ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شہری کنزیومر کو ایک ایٹم میں فائدہ ہو گیا، لیکن دوسرے ایٹم جو بڑھ گئے، مثلا ایڈیبل آئل جو ہے وہ کتنا مہنگا ہوا ہے سرسے میں. اگر ایک طبقے کو آپ فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسرے طبقے کی کاسٹ پہ فائدہ پہنچاتے ہیں. ابھی دیکھیں نا، خبر یہ آ رہی ہے کہ کاٹن کی آپ کی فصل جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور یہ سال ہر سال بتدریج کم ہی ہو رہی ہے. وجہ بیان یہ کی جا رہی ہے کہ جو آپ نے گندم کے کسان کو جو نقصان ہوا ہے اس نے کاشت ہی نہیں کی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے. تو اب یہ بھی تو قیمت ہم نے ادا کرنی ہے نا اس چیز کی، مس مینجمنٹ. پھر ہم مڈل مین بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، کسان کو ڈائریکٹ پیسہ بھی نہیں مل رہا ہے، مڈل مین بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں یہ ایک بیلنسڈ ایک توازن اگر نہیں ہوگا تو صرف کہہ دینے سے تو لوگ مطمئن نہیں ہو جائیں گے. اب آپ زرعی ٹیکس کی بات بھی کرتے ہیں، آئی ایم ایف کہہ رہے زرعی ٹیکس لگائیں. بالکل. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ارشاد صاحب اب یہ زرعی ٹیکس کسان کے پاس تو سیدھا ایک جواز ہے کہ بھئی آپ نے ہم سے گندم نہیں خریدی، ہمارا وہ بیک لاگ جا کے اگلے سال 2 میں کلیئر ہوگا، ہم ٹیکس کیوں دیں؟ اب شاید یہی ریزن ہے کہ زرعی ٹیکس پہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اور حکومت اتنا رہی ہے. یہ کوئی ریزن نہیں ہے. زرعی ٹیکس کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہر کسان جو ہے وہ ٹیکس دے گا. یہ ہے زرعی انکم ٹیکس ہے، ایگزیکٹلی ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے. جو کسان کمائے گا ایک تنخواہ دار کی طرح، ایک تاجر کی طرح، ایک صنعت کار کی طرح، وہ ٹیکس دے گا. اب زرعی ٹیکس اگر لگتا ہے تو اگر کسان کو گندم میں گھاٹا ہوا ہے تو اپنا گھاٹا شو کرے گا، خسارہ شو کرے گا. جی ایگزیکٹلی. اس پہ تو آپ نہیں کریں گے کہ جی آپ نے جو کہ گندم اگائی ہے اتنی تو اس لیے اب آپ کو ٹیکس پڑ رہا ہے. وہ آپ کو ثابت کرے گا FBR. ہاں اگر اس طرح سے جو اندھے کی لاٹھی چلائی گئی تو ظاہر اس سے ریئیکشن پیدا ہوگا. صحیح. جس کاشتکار کو، ذمہ دار کو آمدنی ہوئی ہے اس پہ وہ ٹیکس دے. اب ایک اور توجیہ بیان کی جاتی ہے یا ایک عذر بہانہ کہ دیکھیں جی ہم تو انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں، کھاد پہ ٹیکس دیتے ہیں، بیج پہ ٹیکس دیتے ہیں، زرعی آلات پہ ٹیکس دیتے ہیں. بھئی یہ تو ہر شخص جو تنخواہ دار ہے وہ ہر طرح کا ٹیکس دیتا ہے. وہ ڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتا ہے، وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتا ہے، اور جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس سے مبرہ ہے. اب یہ حکومت کا FBR کا فرض بنتا ہے کہ جب وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف آ رہا ہے تو انڈائریکٹ ٹیکس ختم کرے. دوسرا ڈائریکٹ دوہرے ٹیکس نہیں ہونے چاہیے، کمپنسیٹ تو کریں نا. دوہرے ٹیکس نہیں ہونے چاہیے کہ ہم ایک ڈائریکٹ ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکس بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہد صاحب آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ شبلی فراز اور عمر ایوب نے جو استعفیٰ دیا ہے، بظاہر تو انہوں نے ایک توجیہ بیان کی ہے، لیکن انٹرنلی PTI میں کیا چل رہا ہے؟ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے اور بشرا بی بی کے درمیان جو بھی ہوا وہ PTI کا اندرونی معاملہ ہے. بہرحال وہ ایک طرح سے تصدیق بھی تھی انڈائریکٹ، جو رپورٹ ہو رہا تھا کہ کوئی بحث و تکرار ان کی ہوئی ہے. تو اب یہ جو ہے شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب، اس بات کو خالصتاً مان لیا جائے جو توجیہ وہ دے رہے ہیں، یا انٹرنلی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والا ایلیمنٹ یہاں بھی ہے؟ اچھا، اگر یہ واقعتاً یہی وجہ ہے تو وہ جو فارسی میں کہتے ہیں نا عذر لنگ، کمزور ترین بہانہ یہ ہے. دیکھیں اگر عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز پر کیسز ہیں اور وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں تو یہ تو ان کے حق میں بات جاتی ہے. ایک اپوزیشن لیڈر ہے اور دوسرا پارلیمانی لیڈر ہے. ہاں، دوسرا بھی اپوزیشن لیڈر ہے. یعنی ایک سینٹ کا اپوزیشن لیڈر اور ایک قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر، دونوں جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں. وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں
ان پر کیسز بنائے جا رہے ہیں تو ان کے لیے تو بہترین فورم موجود ہے کہ وہ اس جوڈیشل کمیشن میں جب بھی بیٹھیں وہ سوال کریں کہ دیکھیں جی اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہاں چیف جسٹس ہوں گے, سینئر موسٹ جج ہوں گے, آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے, وزیر قانون ہوں گے, اٹارنی جنرل ہوں گے, حکومت کے 2 نمائندے ہوں گے. آپ تحریری عذر پیش کر سکتے ہیں, میرے اپنے کیس تھے, ہم آج میٹنگ میں نہیں آ سکتے. میں ہی نہیں آ سکا. مطلب یہ تو ایک بہترین موقع آپ ضائع کر رہے ہیں. ایک صحیح. دوسرا یہ ہے کہ یہی کیسز اب ان پر بننا شروع ہو جائیں, اگر وہ بنائیں گے, حکومت نے تو ان کو انگیج رکھنا ہے تاکہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کر سکے. یہ جو کیسز بنائے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے اسی لیے بنائے جا رہے ہیں کہ یہ لگے رہے ہیں. وہ میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں کہ مولانا مفتی محمود صاحب اور اپوزیشن جو تھی وہ مذاکرات کر رہی تھی بھٹو صاحب سے. تو بھٹو صاحب نے ایک دن کہا مفتی محمود صاحب سے کہ مفتی صاحب سنا ہے کہ یہ نماز جو تھی پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں کہ یہ 5 ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ کاش کہ وہ 50 ہی رہتی ہیں, آپ نماز میں مصروف رہتے, ہم سیاست کرتے رہتے. تو مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ایک بھٹو بھی شاطر سیاست حکمران آئے گا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت کر دی کہ آپ کا بھی ہم بکو ٹھپ سکیں. تو حکومت کو تو یہ ہے کہ یہ کیسز بنائے ہی اسی لے جاتے ہیں کہ ان کو عدالتوں کچہریوں میں مصروف رکھیں اور ہم آرام سے حکومت کر سکیں. تو کل ان کے خلاف بننا شروع ہو جائیں گے, پھر ان کو آپ ہٹا دیں گے, پھر اور کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وجہ اگر ہے تو بڑی کمزور وجہ ہے. جی. وجہ یہ نظر نہیں آتی. انٹرنلی معاملات, انٹرنلی جو گروپنگ ہے اسی کی وجہ سے ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب, جناب سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ ایک گروپ ہے. اور دوسری سائڈ پہ علی ظفر صاحب ہیں. اور اب یہ وکلاء کی تو گروپنگ ہے, یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ بڑی یعنی ایک ہی پارٹی میں لوگ جو ہیں مختلف دھڑوں سے منسلک ہیں. وکیل جس کا چیئرمین ہے, وکیل جس کا سیکریٹری جنرل ہے. پھر انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ سمجھ لیجئے کہ نومولود ہیں, یہ کوئی سیاسی حوالے سے نومولود ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب بھی کوئی دیرینہ کارکن نہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب دیرینہ کارکن نہیں. ان کے مقابلے میں علی ظفر جو ہیں وہ پرانے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی نسبت. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ضرور ہے. پھر وہ لیکن سیاست میں تو یہ سارے نئے ہیں نا, سارے نئے ہیں سوائے لطیف کھوسا صاحب, حامد خان صاحب کے علاوہ, یا حامد خان صاحب کے. یہ باقی جو ہیں یہ سیاست میں وہ ہیں. کھوسا صاحب شام آتے ہیں ٹاک شو میں, وہ ایک ایسی بات لیکن بارہ وہ پیپلز پارٹی کو تو وابستہ پرانے کارکن اس سینیریو میں وہ تو گورنر ہے. اگر وہ گروپنگ کام کر رہی ہے تو یہ بھی عجیب صورتحال ہے کہ علی ظفر صاحب اور گوہر علی خان صاحب دونوں قانون دان ہیں. ویسے دیکھیں ہمارا تو پہلے بھی یہی خیال تھا جب یہ نومینیشن ہو رہی تھی کہ جس طرح ادھر سے قانون دان آئے ہیں ادھر سے بھی قانون دان آئیں گے, کیونکہ وہ ایک قانونی فورم ہے نا جوڈیشل. اس وقت دونوں سیاستدان آ گئے, سیاسی فگر تھے نا عمر ایوب صاحب بھی, لیکن لوگوں نے اپریشیٹ اس لیے کیا کہ چلو جی وہاں ایک 2 سیاسی فگر بیٹھے ہوں گے تو وہ ایک وزن ہوگا ان کا. لیکن اب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو بس ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں. اچھا, علی محمد خان صاحب نے جو ایک ان کی آڈیو لیک ہوئی سنگجانی والے معاملے پہ, وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے, تو اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. اچھا, سنگجانی جانا تھا یا ڈی چوک جانا ہے, یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے, پارٹی کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سٹیٹمنٹ بھی ایک اس بیڈ ٹیسٹ میں جاتی ہے؟ آپ پارٹی کے کارکن ہیں, پاکستان کی لوگ آپ کی جماعت کے ساتھ ہیں. نہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات کو ایشو کیوں بنا رہے ہیں. جو ایشو ہے وہ تو یہ ہے نا کہ کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کوئی احتجاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے آئینی طور پر, قانونی طور پر, کہ ہم اگر احتجاج کریں تو اس کو طاقت کے زور پر ختم کیا جائے یا کیا جائے. تو وہ میرے خیال اس پس منظر میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی یہ بحث چھیڑ کر بیسیکلی ہمارے آپ جو رائٹ ہے, رائٹ آف پروٹیسٹ ہے,
اس کو آپ یا رائٹ آف اسمبلی ہے اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں. وہ اس بات میں دیکھیں نا, یہ تو عجیب پاکستان میں تماشا ہو رہا ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتے. کسی خاص موقع پر جب کوئی فارن ڈگنیٹریز آئے ہوئے ہوں, یہ بدمزگی نہیں ہونی چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں, یہ بدذوقی ہے. لیکن قانون بنا دینا کہ جناب احتجاج جو ہے, بھئی احتجاج پوری دنیا میں جو ہوتے ہیں وائٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے ہوتے ہیں, شاہی محل کے سامنے احتجاج ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے ارشاد صاحب, پروگرام پہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ, آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.